गुज़िश्ता जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने जो आखिरी बात पढ़ी थी वो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से हम पढ़ रहे थे कि बिस्मिल्लाह जो है वो कुरान करीम की आयत है या नहीं। और इसके हवाले से जिस नतीजे पे हम पहुँचे थे वो ये कि इस पर तो इजमा है कि बिस्मिल्लाह जो है वो कुरान करीम की आयत है। अब अगला सवाल ये था कि क्या ये सूरह फातिहा की भी आयत है? तो उसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इसके दो कौल हैं। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह फातिहा की आयत है या नहीं। इसमें एक कौल तो ये है कि ये सूरह फातिहा की आयत है, जो कि अक्सर व बेशतर हम सुनते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। दूसरा कौल इसमें ये था कि ये सूरह फातिहा की आयत नहीं है, बल्कि ये कुरान करीम की ही आयत है और सूरतों के दरमियान में, यानी हर सूरत के बाद सिवाय सूरत तौबा के हर सूरत से पहले नाजिल हुई है, और सूरत के बाद अगली सूरत शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए ताकि दोनों सूरतों के दरमियान फासला हो सके। तो एक कॉल के दलाइल मैंने पढ़ लिए थे। पहला कॉल यानी सूरह फातिहा के ये जो बिस्मिल्लाह है सूरह फातिहा की आयत है, उसके दलाइल जो हमने पढ़े थे उसको मैं मुख्तसरन जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो एक हदीस है वो हमने पढ़ी थी। सुइलतन क़िराअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनसे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि कान युक़त्तिउ क़िराअतहु आयतन आयतन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़िराअत को एक एक आयत करके पढ़ते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह को इसकी आयत शुमार किया है, और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, फिर तीसरी आयत अर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। तो इस तरह की दो तीन हदीसें मैंने बयान की थी। दूसरा कौल जो है उसके क्या दलाइल हैं कि ये हर सूरत से, यानी कुरान करीम की तो आयत है, वो तो हमें पता चल गया सूरह नमल से कि कुरान करीम की में ये मौजूद है। दूसरा कौल ये है कि ये हर सूरत से पहले नाजिल हुई है, दो सूरतों के दरमियान फासला हो सके कि भाई ये सूरत फलक है, ये सूरतुन नास है, सूरतुल फलक अब ख़त्म हो गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ रहे हैं और सूरतुन नास हमने शुरू करनी है, तो उन दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाह आ गई। तो इसी तरीके से हर सूरत के दरमियान जो है ना वो ये आएगी। तो ये दूसरा कौल है। और इसके जो दलाइल थे वो मैंने आपको उलमा के जो मुहद्दिसीन हैं या फ़ुक़हा हैं उनके नाम आपको ज़िक्र किए थे। अब इसके दलाइल की तरफ हम चल रहे हैं, यानी दलील क्या है इसकी। इसमें सबसे पहले तो सहाबाए किराम का इजमा है कि ये कुरान करीम की आयत है, और इस पर इन्होंने दलील ये दी है कि मुसहफ़ में, यानी कुरान करीम का जो हमारे पास नुस्खा है उसमें सहाबाए किराम ने जब कुरान करीम को जमा किया ना एक जगह पे, तो उन्होंने क्या किया कि कुरान करीम में जितनी भी चीज़ें कुरान करीम के अलावा थी और कुरान करीम के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं था, उन सबको निकाल दिया। आप देखेंगे कुरान करीम में तफसीर उन्होंने जिक्र नहीं की, तफसीर अलग कर दी, तफसीर की अलग से किताबें लिखी जाने लगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वो कुरान करीम की आयत नहीं थी, तो आप कोई भी नुस्खा उठा लें वो कुरान करीम में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन सूरतें और बिस्मिल्लाह ये आपको कुरान करीम में हर जगह सूरत से पहले मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि ये कुरान करीम की आयत है सहाबाए किराम के इजमा से। दूसरा, अच्छा ये इसके रेफरेंसेस जो है ना यहाँ पे मौजूद है, मजमूल फतावा और अल-कशाफ के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 21 के अंदर मौजूद है। दूसरी जो इसकी दलील है वो सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन बैना अज़हुरिना, एक मरतबा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे हुए थे। इज़ अग़फ़ा इग़फ़ाअतन, तो अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा सो गए। सुम्मा रफ़अ रअसहु मुतबस्सिमन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। तो आपको पता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब वही होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही उस वक्त आई थी, और जो एक कैफियत, और इसमें या तो देखें दो सूरतें हो सकती हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी उस वक्त हालत बड़ी जो है ना वो ऐसी हो जाती थी कि जैसे गशी तारी हो रही है, तो इससे मुराद या तो वो हो सकता है या इससे सोना मुराद हो सकता है। दोनों सूरतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब भी, और अगर गशी उसमें जो एक बोझल पन होता था ना, वही का जो एक बोझ होता था उसको उठाते हुए भी कैफियत उस तरह की हो जाती थी। दोनों सूरतों में माना जो है वो दुरुस्त है। सुम्मा रफ़अ रअसहु मुतबस्सिमन फ़क़ुलना मा अज़हकक या रसूलल्लाह,
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سی چیز ہنسا رہی ہے، مطلب کیا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل کی گئی ہے، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر پڑھا، یعنی سورۃ الکوثر سنائی۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھا ہے، تو کوئی بھی سورت نازل ہوتی تھی نا تو اس کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا وہ سورت کے ساتھ فرق ڈالنے کے لیے نازل ہوتی تھی۔ اب اس میں سب کو یہ پتہ ہے کہ سورہ کوثر جو ہے وہ 3 آیتوں کی ہے، سورہ اخلاص جو ہے وہ 4 آیتوں کی ہے، تو اگر بسم اللہ صورتوں کی آیت ہوتی یا جس طرح ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ ملاتے ہیں وہ اسی دلائل کی بنا پر ملاتے ہیں نا، عام طور پہ نا سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں کی جاتی ہیں اس کی جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے بھی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جب آیتیں گن رہے ہوتے ہیں تو آیتیں 6 ہیں۔ کبھی آپ نا نسخہ اپنے سامنے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تب بھی اس پہ میں تفصیل سے پھر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا جب ہمارے سامنے آیات ہوں گی۔ تو عام طور پہ اس میں جب ہم گنتے ہیں تو 6 آیتیں ہوتی ہیں، بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں تو 7ویں آیت بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس میں پھر بسم اللہ میں علماء شامل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آیت بنا لیں اور باقی صورتوں میں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو سورہ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں، اگر بسم اللہ شامل کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے سورۃ الکوثر کی بھی 4 آیتیں ہو جائیں گی۔ تیسری جو دلیل ہے اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل السورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت کا دوسری صورت سے علیحدہ ہونا نہیں جو ہے نا پہچانتے تھے، حتیٰ تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ نہ نازل ہو جائے، یعنی جب بسم اللہ نازل ہوتی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ اگلی صورت اس کو شمار کرتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تھی وہ صورتوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے آتی تھی۔ اچھا، یہ جو ریفرنس شو ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہا ہے ابھی، اخرجہ ابو داود فی الصلاۃ، یہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے؟ کو میسج کر کے مجھے بتائیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا، پھر یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ آ جاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں پتہ چل گیا کہ بھئی فاصلہ ڈالنے کے لیے آتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو دلیل ہے نا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان سورۃ من القرآن، بے شک قرآن کریم کی ایک سورت ہے، 30 آیتن، جس کی 30 آیتیں ہیں، شفاعت لرجل حتی غفر لہ، یہ اس آدمی کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے نا اس کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ سورت کون سی ہے؟ وہی سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ ملک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورہ ملک جو ہے، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ جو ہے وہ اس سورت کی آیت نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جو حوالہ ہے وہ نوٹ کر لیں آپ، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2891 نمبر پر، ٹھیک ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، پہلی تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یہاں پہ جو ذکر کیا ہے کہ بھئی قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نہیں پڑھا، تو پتہ کیا چلا کہ صورتیں کوئی بھی ہیں تو وہ تبارک الذی جس طرح یہ شروع ہو رہی ہے یا سورہ فاتحہ جس طرح شروع ہوتی ہے اس کی بھی اگلی حدیث جو ہے نا وہ آ رہی ہے، تو وہاں پہ مزید بات تھوڑی سی واضح ہو جائے گی۔ تو تبارک الذی سے یہاں پہ شروع کی ہے، بسم اللہ سے شروع نہیں کی، اور اگر بسم اللہ کو ملائیں تو ویسے بھی اس کی 31 آیتیں پھر بن جائیں گی، اور بسم اللہ کے بغیر ہی اس کی 30 آیتیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ صورتوں کے درمیان نا فاصلہ ڈالنے کے لیے بسم اللہ یہ ذکر ہوئی ہے۔ ویسے قرآن کریم کی آیت ہے لیکن ہر صورت کے ساتھ یہ لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اس صورت کا اس طریقے سے حصہ ہے کہ پچھلی صورت اور اگلی صورت میں فرق ڈالنے کے لیے آتی ہے۔ دوسری جو ہے نا وہ ایک اور اس میں دلیل ہے، اور یہ آخری دلیل ہے اس موضوع کی، اور یہ کافی واضح دلیل ہے جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃً، جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، ثلاثاً کا مطلب 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، یہ ناقص ہے۔ اس کا پھر خود ہی جو ہے نا وہ معنی بیان کر دیا۔ خداج کا معنی کیا ہے؟ غیر تمام، مکمل نہیں ہے، یعنی نماز ناقص ہوتی ہے جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اب شاگرد تھے
انہوں نے سوال کیا، فقیل علی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انا نکون وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، یہ نہیں کہا کہ امام کی جو قرات ہوتی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے امام نے پڑھ لی ہے تو اب تم بھی نہ پڑھو، نہیں، انہوں نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں اس کو پڑھو، یعنی تم نے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو آگے پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کیوں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر سورہ فاتحہ کا ایک نام نماز بھی رکھا گیا، تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا دو حصوں میں۔ وہ کیا حدیث کیا ہے؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بس بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کو کیا کہیں گے ہم؟ حدیث قدسی، یعنی ایسی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ ملے گا ما سأل جو اس نے سوال کیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی میں ذکر کیا ہے کہ نماز کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو شروع کہاں سے کیا؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کو ڈال کے 7 آیتیں ہوتی تو یہ محدثین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ کی آیت، یعنی بسم اللہ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک دلیل ہے۔ تو دیکھیں اس میں یہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا اختلاف نہیں ہے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے، قرآن کریم میں موجود ہے سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، باقی سورتوں سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ آیت اس کو اس کا شمار کرنی ہے کہ نہیں کرنی، پڑھنی پھر بھی ہے دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں بھی ایسا لگے کہ یار پڑھنے اس میں آیت شمار کرنی ہے تو کر لیں، کہیں آپ کو ایسا لگے کہ نہیں شمار کرنی ہے تو نہ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو دونوں طرف کے دلائل میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو کچھ مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت کوئی بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین جب بندہ یہ کہتا ہے نا قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، قال مجدنی عبدی، تو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں کہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی إِيَّاكَ نَعْبُدُ ایک حصہ، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایک حصہ، هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب جو بندے، یہ میرے بندے کے لیے اور جو میرا بندہ سوال کر رہا ہے وہ اس کو ملے گا۔ یہ حدیث جو ہے نا اس کے ریفرنس آپ یہاں پہ لے لیں سارے، صحیح مسلم میں ہے، اور باب وجوب قراءۃ الفاتحہ ہے، حدیث نمبر 395 ہے، ابو داود میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، اور بہقی میں ہے، مطلب بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس کا، اب یہاں پر دیکھیں اس میں کئی ایک وجوہات کی بنا پر، یہاں پر سب سے پہلی وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدأ الفاتحہ بقولہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے شروع کیا، اگر بسم اللہ آیت ہوتی تو بسم اللہ سے شروع کرتے، دلیل نمبر ان کی ایک۔ اسی حدیث سے دلیل نمبر ان کی دو، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب اگر ہم سورہ فاتحہ کی آیت بسم اللہ شمار کریں اور پھر اس کو جو ہے نا وہ آدھا کرنے کی کوشش کریں تو شروع میں زیادہ آیتیں آئیں گی، بعد میں کم آیتیں آئیں گی، درمیان میں اس کا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب اتنی مضبوط کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں پہلے ہو گئی، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ کا پہلا حصہ 3 آیتوں کے ساتھ 3.5 ہو گئی، اور 3.5 بعد میں إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کہتے ہیں یہاں پہ علیہم پہ آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو 3.5 آیتیں بعد میں 3.5 آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاں سے کہا ہے ایاک نعبد، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، ایاک نستعین سے آگے کا سارا جو حصہ ہے وہ بندے کے لیے ہے، تو یہ بالکل درمیان میں آدھی ہوتی ہے، 3.5 آیتیں پہلے 3.5 آیتیں بعد میں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں نہیں آئے گی تو بعد میں آپ نے پوچھ لینا، کوئی بھی سوال آ رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے انہوں نے ایک دوسری دلیل جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان کا قول جو ہے مجموع الفتاویٰ میں جلد نمبر 22 صفحہ 277 278 پر موجود ہے، کہتے ہیں فَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ صَرِيحٌ، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور واضح بھی ہے، فی انہا لیست من الفاتحہ، کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، ولم یعارضہ حدیث صحیح صریح، اور کوئی واضح صریح حدیث جو ہے نا اس کے مخالف بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ علماء اور محدثین انہوں نے یہ اس قول کو اپنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 قول ہیں، بہرحال خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب ڈیٹیلنگ میں ہم جاتے ہیں نا، بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں، تو ہمیں پھر یہ تھوڑا سا تفصیل پتہ ہونی چاہیے کہ یار سورہ فاتحہ کی آیت مانے یا نہ مانے، ہر 2 صورت میں مانا ٹھیک ہے، قرآن پورا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلی ہیڈنگ کی طرف۔ اگلی ہیڈنگ ہماری کیا ہے؟ 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے بسم اللہ آئی ہے، اس کی حدیث ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، سنن ابو داؤد میں 788 نمبر یہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فصل السورہ حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کا فاصلہ، فرق، کہ ایک صورت یہ اب ختم ہو گئی ہے، یہ اب نئی شروع ہو رہی ہے، ان دونوں کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے تھے، حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ بسم اللہ وہ 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے ہے۔ اب ہم بھی جب تلاوت کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور تہجد کی نماز میں میں پورے قرآن کا حافظ نہیں ہوں، مجھے قرآن کریم کی نا چھوٹی صورتیں یاد ہیں، میں نے اگر اما پارہ 30واں پارہ حفظ کیا ہوا ہے، تو میں اب وہ 30واں پارہ وہ پڑھنا چاہتا ہوں اپنی جو ہے نا نماز میں، یا جو ہے نا میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر 2 سورت میں مجھے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر اگلی سورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ سورہ فاتحہ اور اگلی سورت کے درمیان فرق ہو سکے بسم اللہ کے ذریعے سے۔ یا میں 10 صورتیں پڑھنا چاہتا ہوں، ایسے بھی ہے نا، میں قیام لمبا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے چھوٹی صورتیں یاد ہیں، تو میں شروع کرتا ہوں سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہوں، بسم اللہ پڑھی، سورۃ الضحیٰ پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، سورۃ الانشراح پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، سورۃ التین پڑھی، اس طریقے سے بسم اللہ پڑھتا جاؤں، اگلی صورتیں پڑھتا جاؤں جو مجھے یاد ہے۔ یا ایک ہی صورت میں بار بار پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر میں لمبا قیام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے زیادہ صورتیں آتی نہیں ہیں، مجھے ایک ہی صورت آتی ہے، تو میں وہ ایک ہی صورت بار بار پڑھ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفلق مجھے آتی ہے، تو میں بسم اللہ پڑھوں، سورۃ الفلق پڑھوں، پھر بسم اللہ پڑھوں، پھر سورۃ الفلق پڑھوں، پھر بسم اللہ پڑھوں، پھر سورۃ الفلق پڑھوں، تو ایسے بھی میں لمبا قیام کر سکتا ہوں، تو آسانی ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آگے ہے جی بسم اللہ پڑھنا نماز کے اندر، جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ نماز کبھی کبھی پڑھاتے ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ بھی جماعت کروا لیتے ہیں، خواتین بھی کبھی کبھی جماعت کروا لیتی ہیں۔ تو خواتین کے جماعت کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوتی ہیں، اگر خواتین ہی کو جماعت کروا رہی ہیں، خواتین مردوں کو جماعت نہیں کروا سکتی، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتی، وہ خواتین کو اگر کسی جگہ پہ ان کا کوئی فنکشن تھا، کوئی پروگرام ہو رہا تھا، یا کہیں وہ ان کی گیدرنگ موجود ہے، تو وہاں پہ خواتین اگر نماز پڑھاتی ہیں تو وہ بھی اگر سورہ فاتحہ کی قرات مغرب عشاء یا فجر کی نماز ہے تو اس میں سورہ فاتحہ کی جب قرات کریں گی تو بسم اللہ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور بسم اللہ سے بھی۔ مرد حضرات بھی جب امامت کروا رہے ہوتے ہیں تو اعوذ باللہ، یہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو الحمدللہ سے بھی قرات شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں جو دلیل ہے وہ سیدنا قتادہ، یہ صحیح بخاری میں 5046 نمبر روایت ہے، اور سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سئل انس کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی تھی، تو انہوں نے کہا کانت مدن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے تھے، ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنایا، یمد بسم اللہ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ، یعنی ہر چیز کو لمبا کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے نا وہ لمبا کر رہے تھے۔
تو یہ الگ الگ الفاظ انہوں نے بتائے، تو پتہ چلا کہ نماز میں قرات میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب جس طرح اعوذ باللہ میں ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، یہ بسم اللہ میں بھی ہے، آگے امید ہے کہ ہمارا اس طرح کے ٹاپکس بہت کام آئیں گے، لیکن یہاں پر یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دو قسم کے ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں بسم اللہ کو لے کر، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ جو ہے وہ ایک ہمارے معاشرے میں اس کو کہا جاتا ہے پوری بسم اللہ۔ پوری بسم اللہ کیسے کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور آدھی بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ کو۔ اب اس میں سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ سمجھ لیں کہ بسم اللہ پوری ہے، بسم اللہ چاہے اتنی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے اتنی ہو، دونوں ہی صورتوں میں یہ پوری ہی دعا ہے۔ بسم اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں وضو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، جو کام کرنے لگا ہوں بسم اللہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اضافی کیا ہے؟ اس میں اضافی ہیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی اضافی ہیں، معنی دونوں کا سیم ہے، بسم اللہ کا بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو صفات ہیں جس کی وجہ سے معنی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں دو الفاظ کا ظاہر سی بات ہے اضافہ ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بسم اللہ کے معنی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کہاں پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا یار یہ تو آسان سی چیز ہے، بسم اللہ پڑھو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، دونوں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام ہی نا، دونوں میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اصل میں یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے نا وہ یہ کہ قرآن و حدیث میں جو دلائل ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، وہ سب منوان اسی طریقے سے پڑھنا۔ عبادت کے اصول میں ایک اصول یاد رکھیں، آگے انشاءاللہ تفصیل سے جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو تب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا بھی۔ عبادت کے اصولوں میں ایک اصول ہوتا ہے، جو عبادت جہاں جیسے جتنی ثابت ہوتی ہے نا وہی عبادت وہاں ویسے اتنی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم عبادت میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کم نہیں کر سکتے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عبادت ہے، ایک دعا ہے، ایک آیت ہے، اب وہ کہاں پوری پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اور کہاں بسم اللہ پڑھنی ہے، یہ دونوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں کہاں کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو جہاں بسم اللہ ثابت ہے یعنی اتنا ہی ثابت ہے، وہاں ہم مکمل نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ اس کی ایک مثال لے لیں، کھانا کھانے سے پہلے کئی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، کئی دفعہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو بھائی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بھی شروع کرو۔ اب وہاں پہ صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بسم اللہ پڑھتے تھے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے طریقہ، اور جب اس طریقے سے اس پیٹرن پہ ہم عمل کرتے ہیں نا، دنیا میں کوئی بدعت جنم لے ہی نہیں سکتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ایسے ثابت ہے، تو اس وقت کوئی بھی شخص اپنا ایڈیشن کر ہی نہیں سکتا۔ یہ آج جو ہمارے معاشرے میں بدعات ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اس میں حرج کیا ہے، یہ نیکی ہے نا، اس کو کرنے میں حرج کیا ہے۔ وہ جو حرج والا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ جب ہم اس کی اجازت دے دیتے ہیں، یار کوئی نہیں، حرج تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگلا بھی کہتا ہے جب مسئلہ نہیں ہے تو بھائی کرو پھر، تو وہ جو حرج والی بات سے ہم نکل جاتے ہیں نا، پھر وہ ہر جگہ پہ ہم اس کو لگا رہے ہوتے ہیں بھائی اس میں حرج کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ والی دلیل نا کبھی بھی نہیں دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فجر کی کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ آپ سب کہیں گے جی فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گا دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا، بڑا اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ تو کل سے ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم فجر کی 4 سنتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں کریں گے کیا؟ فجر کی 4 سنتوں میں قیام بھی زیادہ ہوگا، رکوع بھی زیادہ ہوگا، سجدے بھی زیادہ ہوں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ لوگ کہیں گے نہیں نہیں، آپ لوگوں نے خود کہنا ہے نہیں نہیں شیخ صاحب یہ جو ہے نا وہ سنتیں 2 ہی ہوتی ہیں، 4 نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہتا ہوں یار اچھا عمل ہے، حرج ہی کیا ہے اس میں؟ آپ کہیں گے نہیں حرج بے شک نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ہی پڑھی ہے نا۔ تو ہم یہی پیٹرن بھائی ہر عبادت میں استعمال کرتے ہیں، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب اس میں حرج نہیں ہے
یا حرج ہے، کوئی ہم نے یہ والا چیز دیکھنی نہیں ہوتی. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، وہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سکھا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، یہاں پہ اس طریقے سے یہ کرنا ہے، تو وہی کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری عام زندگی ہے، کھانا پینا سونا جاگنا، اس میں ہمیں آزادی ہے نا بھئی، جب سونا چاہتے ہو سو جاؤ. ہاں کچھ وقتوں میں منع ہے، مغرب کے بعد نہیں سونا چاہیے. کھانا ہے بھئی جو مرضی کھاؤ، جب مرضی کھاؤ، جیسے مرضی کھاؤ. ہاں اس میں بتا دیا بھئی کچھ خاص چیزیں نہیں کھانی، شراب نہیں پینی، سور کا گوشت نہیں کھانا، حرام جو چیزیں کی گئی ہیں وہ نہیں کھانی، باقی جو مرضی کھاؤ بھائی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جو ہے نا وہ اسٹرابری کا ذکر نہیں ملتا ہے، تو آج اگر کوئی چیز پھل ہمارے سامنے آ گیا تو بھی کھاؤ، کوئی ایشو نہیں ہے. کیوں؟ وہ کھانے پینے کی چیزیں، سونے جاگنے کی چیزیں. لیکن عبادت کی ڈیفینیشن میں کبھی بھی اپنی طرف سے ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اس پہ زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نا لوگ اسی میں آ کے جو اصول ہوتے ہیں بنیادی زندگی کو گزارنے کے، ان میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری عبادات وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بدعات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنی طرف سے ہم اچھا عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے میں دعائی کر رہا ہوتا ہوں، اپنی طرف سے میں ذکر ہی کر رہا ہوتا ہوں، لیکن نہ ذکر کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوتے ہیں، نہ ہمارے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے درود تنجینہ پڑھتے ہیں ہم. وہ کون سا درود ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی پڑھا ہو؟ یا جو ہے نا وہ ہم کوئی خاص وظیفے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کدھر ہیں؟ کہاں ہیں ان کے ریفرنسز؟ کہاں ہیں ان کے حوالہ جات ہمارے سامنے کہیں موجود ہوں، کہیں لے کر آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے؟ تو یہ ایک جو ہے نا وہ پیٹرن، اس کو یاد رکھیں. اب سوال اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنی چاہیے مکمل؟ تو میرے سامنے دو جگہ ہیں جہاں پہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور لکھنی چاہیے. وہ سب سے پہلی جگہ تو قرآن کریم ہے، جس طریقے سے ابھی ذکر ہوا کہ قرآن کریم میں ہر سورت کی ابتدا میں سوائے سورہ براءت، جیسے سورہ توبہ نام ہے جس کا، تو اس میں جو ہے نا وہ ذکر نہیں ہے، تو اس میں نہیں پڑھنی. دوسری جو جگہ ہے وہ یہ کہ جب ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی خط کسی کو بھیجتے ہیں، کوئی خطبہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی علمی مسائل لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے صحیح بخاری یا کوئی اور اس طرح کی علمی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، محدثین لکھتے تھے، صحابہ کرام لکھتے تھے، ہمیشہ سے یہ پیٹرن اور طریقہ رہا ہے. اچھا اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں 7 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 1773 نمبر پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کی ابتدا کی تو خط لکھنا شروع کیے، تو وہ خط میں شروع میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ. یہ جو ہے وہ خط میں لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الہ ہرقل عظیم الروم، روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، اس کی طرف یہ میں خط لکھ رہا ہوں. اور وہ مکمل حدیث ہے، ابھی صرف میں نے اتنا سا ٹکڑا اس کا جو ہے نا وہ یہاں پہ ذکر کیا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے، کوئی تحریر کسی کو لکھتے تھے، تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھ دیتے تھے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جس طرح بسم اللہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ النمل کی آیت 29 اور 30 میں وہ پورا ذکر موجود ہے نا کہ قالت، اس عورت نے کہا جس کا نام بلقیس کہا جاتا ہے. اب وہ بلقیس ہے کہ یا نہیں ہے، وہ تو جب ہم تفسیر پڑھیں گے تب وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو سیکھیں گے. قالت، تو اس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بہت عزت والی ایک کتاب اور تحریر بھیجی گئی ہے، انہ من سلیمان، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو اپنا ایک دعوتی خط لکھا تھا اس ملکہ کی طرف، تو اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. تو پتہ کیا چلا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط اور تحریریں، اور اسی طریقے سے آپ صحیح بخاری پڑھیں گے یا حدیثوں کی جب کتابیں اٹھائیں گے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے محدثین شروع کرتے ہیں. ہر کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کتابوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. تو یہ دو جگہیں ہو گئی جہاں پہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اب آگے کچھ جگہ ہم وہ پڑھ لیتے ہیں جو جہاں پہ ہم نے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ صفات کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، جسے ہم لوگ عام طور پہ معاشرے میں کہتے ہیں کہ مکمل یا پوری بڑی والی بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھنی۔ یہ بسم اللہ کچھ جگہوں پہ تو صرف یہی ہے، اور کچھ جگہوں پہ اس کے ساتھ دوسری دعائیں بھی شامل ہیں۔ جیسے سب سے پہلے عند الوضو، وضو کے وقت ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ۔ یہ حدیثیں آپ لوگوں کو پڑھانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اب علمی ایک دور کے اندر آ گئے نا، اب ہم لوگ سنی سنائی باتوں کو بھول رہے ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں، اپنی زندگی کو ہم اسلام کے مطابق لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں مکمل حدیث لکھ دیتا ہوتا ہوں اور ساتھ اس کے حوالے لکھ دیتا ہوتا ہوں کہ کم از کم میری آنکھوں کے سامنے سے ایک دفعہ حدیث گزر جائے، میں خود اس کو پڑھ لوں، اس کا حوالہ خود پڑھ لوں، اور خود جا کر کئی دفعہ جو ہے نا، میری تو آپ کو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ہر حوالہ چیک کیا کریں۔ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو آپ لوگ ہر حوالہ چیک کیا کریں یار، یہ جو ہے نا وہ حدیث جو لکھی گئی ہے یہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارا یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جتنے شاگرد ہیں نا وہ سارے ایک ٹھوس بنیادوں پہ کھڑے ہوں، کبھی بھی ان کو نا کوئی بندہ آ کے گمراہ نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ کر لو وہ کر لو اور وہ چپ کر کے اس کے پیچھے چلا جائے۔ نہیں، جو کرنا ہے پوری دلیل کے ساتھ اور پورے ہوش و آواز کے ساتھ کہ بھائی میں ایک اچھا مسلمان ہوں، میرے پاس جو دلائل ہیں وہ میں نے خود پڑھے ہیں، خود ریسرچ کی ہے، میں خود جو ہے نا وہ کتابیں کھول کھول کے پیچھے گیا ہوں، تو تم مجھے بھائی گمراہ نہیں کر سکتے۔ باقی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس میں لا صلاۃ نہیں ہے نماز لمن لا وضوء لہ، اس کی جس کا وضو نہیں ہے، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ ولا وضوء، اور نہیں ہے وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جس نے لم یذکر اسم اللہ، جہاں پر بھی اسم اللہ آتا ہے نا وہاں اس سے مراد بسم اللہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ علیہ، اس وضو پر، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کا ریفرنس لے لیں، اس حدیث کا جو ہے نا ریفرنس ہے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 101 ہے، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 399 ہے، مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ 418 ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں اور بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں۔ تو جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں، ادھر بھی لا صلاۃ کا لفظ ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں۔ ہم لوگ کتنے ایسے وضو کر لیتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہت ضروری چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا بسم اللہ پڑھیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ ہاں، اگر واش روم میں وضو کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں اس وقت جو ہے نا وہ اٹیچ جو ہے نا باتھ روم ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہی پھر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک سائڈ پہ جو ہے نا وہ کمبائنڈ ہم نے کیا ہوتا ہے، ایک طرف ٹوائلٹ وغیرہ ہے اور فلش ہے یا کموڈ وغیرہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف ہمارا جو ہے نا وہ سنک لگا ہوا ہے، یا جو ہے نا وہ بیسن ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ ہم وضو وغیرہ کر لیتے ہیں، اور شاور وغیرہ بھی بیچ میں لگا ہوتا ہے، کئی دفعہ غسل کرتے ہوئے بھی وضو ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ باہر پڑھ کے جائیں، ٹھیک ہے، نیت کریں کہ مجھے اندر جب غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ جو دعا پڑھتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے جائیں، اور یہ نیت کریں کہ مجھے اس وضو سے پہلے جو اندر کرنا ہے اس میں جو ہے نا بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو غسل خانہ ہے اور جو آپ کا بیسن وغیرہ لگا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے وضو کرنا ہے، وہاں پہ آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہوتی، وہ جگہ پلید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ باقی جو جگہ ہے وہ خاص ٹوائلٹ والی جگہ، وہاں پہ آپ کو اللہ کا ذکر نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنی، لیکن جو آپ کا غسل خانہ ہوتا ہے یا جو آپ کی باقی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہاں پہ غسل کرتے ہوئے بات کرنا ثابت ہے، یعنی پانی اگر ختم ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہے یا ضرورت کی بات وہاں پہ کی جا سکتی ہے۔ دوسری جو جگہ ہے بسم اللہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، جب مسجد داخل ہوتے، یقول بسم اللہ کہتے، والسلام علی رسول اللہ، اور یہ دعا پڑھتے کہ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، وَإِذَا خَرَجَ، اور جب مسجد سے نکلتے بسم اللہ پڑھتے، والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک،
جاتے ہوئے رحمت کے دروازے مسجد میں اور نکلتے ہوئے فضل کے دروازے. ٹھیک ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، 771 نمبر پر ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کچھ محدثین اس حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں. بہرحال اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو ذکر کر دیا. تو اس حدیث پہ بھی کوئی اگر عمل کرے تو وہ درست ہے. تیسری جو جگہ ہے وہ یہ ہے کہ سواری پر بیٹھتے ہوئے، سواری کسی بھی قسم کی ہو. ٹھیک ہے، جب ہم بائک پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، ہم کشتی پہ بیٹھتے ہیں، جہاز پہ بیٹھتے ہیں، کوئی بھی سواری ہے تو اس پہ چلتے ہوئے، سائیکل ہے سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں اس سواری کو چلاتا ہوں. اس کے دلائل کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ ہود آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تھی نا، تو وہ انہوں نے جب اپنی قوم کو کہا ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے. تو یہاں پر بسم اللہ کا جو ہے نا وہ جس کے متعلق اس نے ہونا وہ ساتھ ہی آ گیا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے اندر رکوب، سواری کے وقت. ٹھیک ہے. اچھا، ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے نا وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم میں 715 نمبر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہو رہے تھے تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بسم اللہ ارکب، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سوار ہو جاؤ. تو پتہ کیا چلا، اونٹ ہو یا اگلی حدیث بھی اس کے ساتھ پڑھ کے جو ہے نا وہ اکٹھا ہی میں مطلب بیان کر دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَأُوتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، کہ ان کے پاس ایک سواری لائی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں. فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، جب انہوں نے اپنا جو پاؤں تھا وہ اس کی جو زرین تھی اس میں رکھا، یعنی گھوڑے کے اوپر جو ہے نا وہ گھوڑا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لباس سا رکھا جاتا ہے، اب مجھے اس کا نام جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کیا اس کو کہتے ہیں. تو اس کے نیچے جو ہے نا وہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو رکاب کہتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے پاؤں رکھا اور بسم اللہ کہہ کے اوپر اس کے سوار ہو گئے. تو سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، وہ جو دعا ہے وہ یہ سواری کی دعا ہے. پھر سفر کی دعا الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تین الگ الگ چیزیں. تو یہاں پر انہوں نے آخر میں کیا کہا ہے اس حدیث میں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا جس طریقے سے میں نے کیا ہے. یعنی وہ بھی سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے تھے. تو سواری پر ہم گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں، کسی بھی سواری پہ بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. جی اس کو زین کہتے ہیں میرے خیال سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اس کے بعد چوتھی جو جگہ ہے وہ یہ کہ ذبح کرتے وقت اور شکار کرتے وقت، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اگر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس میں دلائل بہت زیادہ میں نہیں دیتا، ایک ایک دلیل صرف دے دیتا ہوں. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، جب آپ اپنے سدھائے ہوئے کتے کو، یعنی کچھ جگہوں پہ کتے پالنے جائز ہے نا، جب آپ اپنے ریوڑ کی نگرانی کے لیے پالتے ہیں یا آپ شکار کے لیے پالتے ہیں، ویسے گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بندے نے جو ہے نا وہ کتا پالا ہوا ہو شکار کے لیے کسی جگہ پہ، تو اب کتا اگر شکار کرتا ہے بندے کے لیے اور بندے نے اس کو چھوڑا تھا، وذکرت اسم اللہ علیہ، اور تو نے اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑا تھا، فکل مما امسک علیک، تو اب وہ اگر تیرے لیے روک لیتا ہے اس کتے کو، تیرے لیے کھانا جائز ہے. یعنی جب بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑو کہ جاؤ وہ دیکھو خرگوش ہے اس کو پکڑ کے لاؤ، وہ ہرن ہے اس کو جا کے دبوچ لو، اور کتا جا کے اس کو دبوچ لیتا ہے، ہمارے لیے اس کو روک کے رکھتا ہے تو ہم اس کو پھر کھا سکتے ہیں. اور شکار کرنا بھی اسی طریقے سے، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بچوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. حدیث اس میں کیا ہے، سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کنت غلاما فی حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میں چھوٹا بچہ تھا. وکانت یدی تتیش فی الصحفہ، اور میرا جو ہاتھ تھا نا وہ، ہم کھانا کھا رہے تھے اکٹھے، اور میں جو پلیٹ تھی، برتن تھا، اس میں ہر جگہ سے کھا رہا تھا، کبھی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کھا رہا ہوں، کبھی اس کونے سے کھا رہا ہوں، کبھی اس کونے سے کھا رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کھانے کے آداب سکھائے، کہنے لگے یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ.
تو 3 آداب پتہ چلے اس میں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دوسرا پتہ چلا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، تیسرا یہ پتہ چلا، اس لیے بچوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور تیسرا وکل مما یلیک، تو کھانے کے آداب کا یہ پتہ چلا کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ ہاں اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر تو آپ اپنی پلیٹ میں سے کہیں سے بھی وہ ایک جو ہے نا وہ چکن کا پیس کہیں دوسرے کونے پہ پڑا ہوا ہے پلیٹ میں، تو آپ جو ہے نا اس کو گھما بھی سکتے ہیں اور وہ اس کو خود بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اجتماعیت میں بیٹھے نا، 2-3 لوگ بیٹھے میں ہیں، تو آپ کسی کے سامنے سے نہیں کھا سکتے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، آپ اپنے سامنے سے کھائیں۔ یہی آپ کو جو ہے نا یعنی ہمیں آداب جو سکھائے گئے ہیں وہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان جو ہے اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ صحیح مسلم 2017۔ اچھا، حلال سمجھ لینا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ کھا سکتا ہے کھانا، بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو شیطان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے میں برکت کیوں ڈلتی ہے؟ کیونکہ شیطان نہیں کھا رہا ہوتا، وگرنہ کیا ہوتا ہے کھانا انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں کھا رہا ہوں، میں 2 روٹیاں کھا گیا میرا پیٹ نہیں بھر رہا، لیکن وہ 2 روٹیاں اس کے پیٹ میں نہیں جاتی، ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہی کھا رہے ہیں، لیکن 7 شیاطین کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے اور کھانے میں اپنے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں برکت ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، ٹھیک ہے، خود بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اور اگر بھول جائے تو اس کی بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے موضوع ہمارا وہ تو نہیں ہے کہ بھائی اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیکن کم از کم بسم اللہ کہاں پہ پڑھنی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی برکتوں سے بھری ہو۔ اس وقت کیا ہے، ہر بندہ کما رہا ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے اپنے جو ہے نا وہ اس میں چیزوں کو اکٹھا کرنے کی، کمانے کی، کھانے کی، لیکن نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ نتیجے میں پیٹ نہیں بھر رہے، 10 لوگ گھر کے کما رہے ہیں لیکن کیا ہے گھر کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، اور گھر داخل ہوتے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج نہ تم اس گھر میں رات گزار سکتے ہو نہ تمہیں رات کا کھانا یہاں پہ ملے گا۔ تو کیا مطلب کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، شیطان تو رہ گیا باہر، اب شیطان تو اندر آ نہیں رہا، نہ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، نہ گھر میں جو ہے نا وہ غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں، نہ بچے کوئی گناہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بس اب آپ کو ایک چیز پہ ٹرین کرنا ہے اور وہ ہے ان کا اپنا نفس۔ گھر میں آ کے بے برکتی ڈالنے والے شیطان تو باہر ہی رہ گئے، جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا شیطان باہر رہ گیا، جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا شیطان اندر آیا نہیں، اور وہ جو ہے نا وہ کھانا کھا ہی نہیں سکا، یا کچھ شیاطین جو ہے نا وہ پہلے سے بھی اندر اگر موجود ہیں تو وہ کھانے پر اگر حملہ کرتے ہیں تو وہ کھانا کھا ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی جو جگہ ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کے وقت بسم اللہ پڑھنی بہت ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اما ان احدکم اذا اتی اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے اور جو تو ہمیں عطا کرے، اولاد جو اس کے بدلے ہمیں ملے گی اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ فاروزی کا ولدن، ان کو اگر دونوں کو اولاد دے دی جائے گی، لم یضرہ الشیطان، اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اپنی اولادوں کو بچپن سے ہی شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ دعا بسم اللہ اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ باقی دعا پڑھنی یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اپنے جو اس جوڑے کو جو شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں بھائی شادی کورس، کچھ لوگ جو ہے نا وہ شادی کورس سے مراد یہ سمجھتے ہیں بھائی حکیم صاحب کے پاس جاؤ اور وہی شادی کورس جو ہے نا وہ ہوتا ہے خوراکیں پوچھو کیا کھانا ہے کس طرح کرنا ہے۔ بھائی اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق اپنی شادی کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، کون سے الفاظ نہیں بولنے ہیں، عزت کیسے کرنی ہے، حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے فرائض اور واجبات ایک دوسرے کے جاننے۔ پھر وہ الفاظ ابھی کل پرسوں میں ایک کیس حل کر رہا تھا،
کہ اس میں وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیوی کو پتہ نہیں کتنی دفعہ طلاق دے چکا ہے، اور وہ کہتا ہے جی ہم تو مذاق مذاق میں دیتے ہیں، ہم تو جو ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آج کسی نے جو ہے نا وہ بات بتائی ہے تو ہم پریشان ہو گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ اب کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بہرحال بھائی اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے نا اس سے پہلے ہی کہ بھائی کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو عند الخروج من المبیت، گھر سے نکلتے وقت، ساتویں جو جگہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت کیا کرنا ہے، ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی کوئی قوت الا باللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یقال حین اذن، تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی۔ جب گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھی تو مل کیا رہا ہے بدلے میں، اس پہ فوکس کریں ذرا۔ ہدیتا، ہدایت دے دی گئی۔ ہدایت دے دی گئی کا مطلب کیا ہے، تجھے ایک تو آج تیرے سارے کام صحیح ہوں گے، تیری رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی، تجھے ہر چیز، تو گمراہ نہیں ہوگا، تجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تجھے کوئی غلط تیرے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کر سکتا۔ ہدیتا، تجھے رہنمائی مل گئی۔ وقفیتا، اور تجھے اتنا رزق ملے گا کہ تجھے جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گا اور تیری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ وقیتا، اور تجھے شیطان سے بچا لیا گیا، محفوظ رکھ لیا گیا، حادثوں سے بچا لیا گیا، محفوظ رکھ لیا گیا۔ کتنی بڑی نیکی ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کتنی بڑی دعا ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنا ایک فائدہ ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی آسان نہیں ہو رہی۔ فتنحا فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر، دوسرا شیطان اس کو کہتا ہے كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ، اب کیسے اس آدمی پہ حملہ کرے گا جس کو ہدایت مل گئی اور جس کو جو ہے نا وہ جس کو ہر چیز دے دی گئی اور جس کو تجھ سے بچا لیا گیا۔ اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی، لا یضر مع اسمہ، یا نہیں نقصان پہنچاتی کوئی بھی چیز، مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں، یعنی جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو نہ آسمانوں میں کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے، نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ تو جس نے یہ 3 دفعہ پڑھ لی نا، لم تصبہ فجأۃ بلاء حتی یصبح، اس کو کوئی بھی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ اچانک مصیبت سے کیا ہوتا ہے، یکدم ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ اچانک مصیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک کوئی دھماکہ ہو گیا، اچانک کوئی چیز گر گئی، اچانک کوئی بندہ ڈر گیا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بندہ جو ہے نا وہ یکدم جیسے بیٹھا بیٹھا دل کا اٹیک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا، اذکار کیے ہو نا تو یہ چیزیں انسان کی حفاظت ہوتی، زندگی بڑی آسان اور سکون جو زندگی کے اندر آتا ہے نا اذکار کے ساتھ، وہ یہ جو دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب ایسی نہیں ہے، جو جس کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے نا وہ یہ دعائیں پڑھنا شروع کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن قالها حين يصبح 3 مرات، جس نے صبح کے وقت اس کو 3 مرتبہ کہا، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، شام تک اس کو کوئی جو ہے نا وہ مصیبت اچانک والی نہیں پہنچے گی۔ سنن ابو داؤد میں اور ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے 5088 نمبر پر۔ 9ویں جو جگہ ہے جہاں پر یہ پڑھنی ہے اور آج کی آخری جگہ ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوتے وقت سیدنا ابو الازہر الانماری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اخذ مضجعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رات کو بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وضعت جنبی، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، یعنی میں لیٹ گیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، واقص شیطانی، اور میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دے، وفک رہانی، اور اس کا ترجمہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، وہ فکا رہانی کا، کہ تو مجھے جو میرے معاملات ہیں، جو میری تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور مجھ پر جو بوجھ ہیں ان سب کو دور کر دے، اور وجعل فی الندی الاعلی، اور مجھے جو ہے نا وہ ندی کا معنی ہے مجلس، ایک بہترین مجلس کے اندر مجھے بنا دے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی مجلس ہے اس میں مجھے شامل کر دے۔ تو یہ رات کو سوتے ہوئے بہت زبردست دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا جو ہے وہ
سنن ابو داود میں، اور اسی طریقے سے بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سنن ابو داود میں 5054 نمبر روایت ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ وہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ باقی کوئی دعا اگر آپ کو چاہیے بھی ہوتی ہے تو کلاس کے بعد مجھے بتا دیا کریں، میں وہ فوری طور پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ دے دیا کروں گا، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ لیکن بعد میں کئی لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں، اب اس دن ایک بندے کا میسج آیا، وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے ساری حدیثوں کے ریفرنسز چاہیے۔ میں نے کہا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، کلاس کے بعد جو ہے نا وہ ایک آدھی حدیث کا تو چلو بندہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے یا نکال لیتا ہے کمپیوٹر، اب لیپ ٹاپ میرے پاس ہر ٹائم تو نہیں ہوتا، اور ڈیٹا سارا اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس لیے نا یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں۔ کلاس کے اینڈ پہ جو میں ٹائم دیتا ہوں کلاس کے حوالے سے سارے سوالات اس میں کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج ہم نے بہت کچھ اچھا سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہے اس علم کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے عمل کی اور ہماری زندگی کی تبدیلیوں کا ذریعہ بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔